अमरीकी वक्त के मुताबिक शनिचर की सुबह 4:21 पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ऐलान किया कि अमेरिका ने एक जुर्रतमंदाना मिशन के जरिए वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को पकड़ लिया है। ट्रूथ सोशल पर इस इब्तिदाई पोस्ट के लगभग 7 घंटे बाद सदर ट्रंप ने सदर निकोलस मादुरो की एक तस्वीर शेयर की जिसमें उनकी आंखों पर मास्क था, हाथों में पानी की बोतल और वो ट्रैक सूट पहने हुए थे। इस तस्वीर के साथ सदर ट्रंप ने लिखा कि निकोलस मादुरो यूएसएस आइवो जीमा पर। याद रहे कि यूएसएस आइवो जीमा वो लड़ाका जहाज है जिसके जरिए वेनेजुएला के सदर को अमेरिका पहुंचाया गया है, जहां वो मनशियात और असले से मुताल्लिक इल्जामात का अमेरिकी अदालत में सामना करेंगे। खबरसा इदारे रॉयटर्स और सीबीएस के मुताबिक यह कार्रवाई कई माह की मनसूबाबंदी का नतीजा थी। अमेरिकी फौज की इलीट डेल्टा फोर्स ने सदर मादुरो के सेफ हाउस यानी घर की नकल तैयार करके बारहा इसमें कामयाबी से दाखिल होने और वापस निकलने की मशक की थी। डेल्टा फोर्स अमेरिकी फौज का आला तरीन इंसदाद दहशतगर्दी यूनिट समझा जाता है जो इंतहाई खुफिया और हसास कार्रवाइयों में महारत रखता है। CIA ने भी जमीनी टीम और सदर मादुरो के करीबी जराये के जरिए उनकी सरगर्मियों और रिहाइश के मुकाम की निगरानी की। सदर ट्रंप के मुताबिक उन्होंने 4 दिन पहले इस ऑपरेशन की मंजूरी दी थी, लेकिन फौजी हुकाम ने बेहतर मौसम का इंतजार करने का मशवरा दिया। सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को बताया कि हम ये कार्रवाई 4 दिन पहले करने वाले थे, लेकिन मौसम मौजू नहीं था ऐसी कार्रवाइयों के लिए। मौसम बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। अचानक मौसम साफ हुआ और हमने कहा अब जाओ। हफ्ते की सुबह यह कार्रवाई शुरू हुई और ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने क्लब से बराह रास्त इसकी वीडियो देखी। सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को बताया कि उन्होंने वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को पकड़ने की कार्रवाई जो रात भर जारी रही उसे बिल्कुल ऐसे देखा जैसे मैं कोई टेलीविजन शो देख रहा हूं। उन्होंने कहा, अगर आपने अमेरिकी कार्रवाई की रफ्तार और शिद्दत देखी होती तो ये एक हैरत अंगेज मंजर था। ट्रंप ने मजीद कहा, मैंने कई अच्छे ऑपरेशन देखे हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। The United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. CBS के मुताबिक वेनेजुएला की हुकूमत के अंदर मौजूद एक CIA के मुखबर ने अमेरिकी फौज की इलीट डेल्टा फोर्स को निकोलस मादुरो को पकड़ने से कबल उनका मुकाम और पता मालूम करने में मदद दी थी। ये मुखबर एक वसी इंटेलिजेंस नेटवर्क का हिस्सा था जिसमें फिजाई और सिग्नल्स इंटेलिजेंस भी शामिल थे। ये कार्रवाई कई माह की बारीक बीनी से की गई मनसूबाबंदी और CIA और महकमा दिफा के दरमियान शराकतदारी का नतीजा थी। CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ पहले ही कह चुके हैं कि इदारा इंसानी जराये की भर्ती को तरजीह देगा। ये फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सका कि सदर मादुरो को पकड़ने के लिए CIA के मुखबर को कब भर्ती किया गया था। याद रहे कि अमेरिकी हुकूमत ने मादुरो को पकड़ने में मदद देने वाली मालूमात फराहम करने पर $50 मिलियन के इनाम की पेशकश कर रखी थी। रॉयटर्स के मुताबिक सदर मादुरो के करीब मौजूद एक अमेरिकी मुखबर उनकी नकलो हरकत पर नजर रख रहा था और मुमकिना कार्रवाई के दौरान उनका दुरुस्त मुकाम बताने के लिए तैयार था। कार्रवाई के दौरान अमेरिकी F-35 तैयारे भी कैरिबियन में मौजूद रहे। खबर इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पेंटागन ने इस कार्रवाई से कबल कैरिबियन में बड़े पैमाने पर फौजी तैनाती की थी, जिनमें एक तैयारा बरदार जहाज, 11 जंगी जहाज, दर्जनों F-35 तैयारे और कुल 15,000 से ज्यादा फौजी शामिल थे। कार्रवाई की इब्तिदा में अमेरिकी तैयारों ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत काराकस और इसके करीब उन आदाफ और फिजाई दिफाई निजाम पर हमले किए जो इस कार्रवाई की कामयाबी की राह में रुकावट बन सकते थे। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को बताया कि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए अमेरिकी तैयारों की तादाद बहुत ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए एक लड़ाका तैयारा मौजूद था। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस और FBI एजेंट्स ने काराकस में सदर मादुरो के सेफ हाउस पर धावा बोला, जिसे बादअज़ा ट्रंप ने एक घर से ज्यादा किसी कले से तशबीह दी। इस घर में नस्ब स्टील के दरवाजे चंद सेकंड्स में तोड़ दिए गए। रॉयटर्स के मुताबिक सदर मादुरो ने उस दौरान सेफ रूम में जाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे।
یہ واضح نہیں کہ امریکی فورسز نے گھر میں داخل ہونے کے بعد صدر اور ان کی اہلیہ کو کس طرح پکڑا، لیکن ٹرمپ نے کہا ہے کہ وینزویلا کے صدر نے سیف روم تک پہنچنے کی ناکام کوشش کی۔ ٹرمپ نے کہا وہ اس میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے لیکن انہیں اتنی تیزی سے گھیر لیا گیا کہ وہ اندر جا ہی نہیں سکے۔ ٹرمپ کے مطابق اس کارروائی کے دوران کچھ امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں لیکن کوئی ہلاک نہیں ہوا، جبکہ ایک امریکی ہیلی کاپٹر کو شدید نقصان پہنچا مگر وہ واپس اپنی منزل تک پہنچ پانے میں کامیاب رہا۔ ٹرمپ نے مزید کہا جب مادورو کو پکڑا گیا تو وہ ایک ایسے گھر میں تھے جو گھر سے زیادہ کلا لگ رہا تھا اور چاروں اطراف سے مضبوط سٹیل سے گھرا ہوا تھا۔ وینزویلا کی نائب صدر ڈیلسی روڈریگز نے سرکاری ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے ملک پر ہونے والی مسلح جارحیت کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی دفاعی کونسل کو فعال کر دیا گیا ہے۔ روڈریگز نے کہا کہ حکومت کی جانب سے مزید رد عمل آئندہ چند گھنٹوں میں سامنے آنے کی توقع ہے۔ Constituye una terrible mancha en el desarrollo de las relaciones bilaterales. En esa operación militar fue capturado el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, primera combatiente Cilia Flores. انہوں نے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ملک وینزویلا میں ہمارے لوگوں کے لیے یہاں ایک واضح حکومتی نظام موجود ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے زور دیا کہ وینزویلا باوقار اور قانونی مکالمے کے لیے بھی تیار ہے۔ Y de su esposa Cilia Flores, único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar. اقوام متحدہ نے وینزویلا میں امریکہ کی فوجی کارروائی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس کے خطے پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ سیکریٹری جنرل گوتریس کے ترجمان نے کہا کہ کسی بھی صورت میں اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کا احترام ضروری ہے اور وینزویلا میں پیش رفت ایک خطرناک مثال قائم کر سکتی ہے۔ ترجمان نے وینزویلا پر زور دیا کہ وہ انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے احترام کے ساتھ جامع مکالمہ اختیار کرے۔ ادھر کولمبیا نے روس اور چین کی حمایت سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ دوسری جانب نیو یارک سٹی کے میئر زہران ممدانی نے امریکی کارروائی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کسی خود مختار ملک پر یک طرفہ حملہ جنگی اقدام اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ان کے مطابق مادورو اور ان کی اہلیہ کو نیو یارک میں فیڈرل حراست میں رکھے جانے کی منصوبہ بندی سے شہر کے ہزاروں وینزویلی باشندے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ میئر نے کہا کہ ان کی اولین ترجیح نیو یارک کے تمام شہریوں کی سلامتی ہے اور صورتحال پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو کے درمیان کشیدگی بالآخر فوجی کارروائی اور مادورو کی گرفتاری پر منتج ہو گئی۔ امریکی حکام کے مطابق مادورو کو امریکہ میں منشیات سمگلنگ، دہشت گرد تنظیموں سے روابط اور خطے میں عدم استحکام پھیلانے کے الزامات کا سامنا ہے۔ واشنگٹن کا دعویٰ ہے کہ وینزویلا سے منسلک گروہ کوکین اور فینٹینائل امریکہ پہنچانے میں ملوث ہیں، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ مادورو کو ان گروہ کا سرپرست قرار دیتی رہی ہے۔ اس کے برعکس مادورو ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہتے رہے ہیں کہ امریکہ منشیات کے خلاف جنگ کو وینزویلا کے تیل کے ذخائر پر قبضے کے لیے بہانہ بنا رہا ہے۔ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تصدیق شدہ خام تیل کے ذخائر ہیں، مگر امریکی پابندیوں کے باوجود ملک روزانہ تقریباً 9 سے 10 لاکھ بیرل تیل برآمد کر رہا ہے، جس میں چین سب سے بڑا خریدار ہے۔ امریکہ کا موقف ہے کہ پابندیوں سے بچنے کے لیے وینزویلا ایک خفیہ گھوسٹ فلیٹ کے ذریعے تیل فروخت کر رہا ہے۔ امریکی سینیٹر مائک لی کے مطابق مادورو کی گرفتاری کے بعد وینزویلا میں مزید فوجی کارروائی متوقع نہیں، تاہم وینزویلا نے امریکی حملوں کو جارحیت قرار دیتے ہوئے قومی ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ یوں یہ بحران تیل، منشیات، پابندیوں اور طاقت کی عالمی سیاست کا ایک نیا باب بن چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کسی دوسرے ملک میں کی جانے والی امریکہ کی کارروائی کی اس سے پہلے کوئی نظیر، کوئی مثال موجود ہے؟ جانتے ہیں تجزیہ کار مزمل سہر فردی سے۔ کسی بھی دوسرے ملک کے صدر یا سربراہ مملکت کو اس طرح گرفتار کر کے اپنے ملک میں لا کر اس کو ہتھکڑیاں پہنا کر اس کے خلاف مقدمہ چلانے کی بہت کم تاریخ ملتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے امریکہ پاناما کے صدر کو لے کے آیا تھا، اور پاناما کے صدر کو بھی انہوں نے جو ان کے جنرل تھے کیا نوریگو کو
1989 میں انہیں بھی ڈرگس کے تحت لا کر 40 سال کی سزا دی تھی امریکہ نے، وہ پاناما کے جنرل نوریگو کو تھی۔ اب یہ وینیزویلا کے صدر کو لے آئے ہیں، ان کے اوپر $50 ملین کا انعام تھا، $50 ملین کی ڈرگ کارٹل کی باؤنٹی تھی کہ اگر ان کو گرفتار کوئی بھی کرے۔ امریکی یا ٹرمپ انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے وارنٹ ایگزیکیوٹ کیے ہیں کیونکہ امریکی عدالتوں نے وینیزویلا کے صدر کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ نکالے ہوئے تھے کہ انہیں گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ $50 ملین ان کے اوپر انعام تھا، جس کے تحت یہ آپریشن کر کے انہیں وینیزویلا سے گرفتار کر کے لے آئے ہیں۔ آپ اس کو ٹرمپ کی بہت بڑی فتح کہہ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے صدام حسین کو بھی امریکہ نے گرفتار کیا، لیکن انہیں امریکہ نہیں لے جایا گیا، ان کا عراق میں ہی ٹرائل کر کے انہیں پھانسی دی گئی۔ اس سے پہلے ان کو بھی ایبٹ آباد سے پکڑا گیا، لیکن انہیں بھی امریکہ نہیں لے جایا گیا، ان کو وہیں مار دیا گیا اور ان کی لاش بھی نہیں بتائی گئی۔ لہذا ایسا کم ہوتا ہے کہ آپ کسی ہائی پروفائل اور اس طرح سربراہ مملکت کو پکڑیں اور پھر اپنے ملک میں لے جا کے اس کا ٹرائل کریں اور وہاں اس کو سزا دیں۔ لیکن وینیزویلا کے صدر پہ امریکہ نے انعام رکھا ہوا تھا، اس کے وارنٹ جاری کیے ہوئے تھے۔ وارنٹ تو ویسے نیتن یاہو کے بھی جاری ہیں، لیکن وہ عالمی عدالت انصاف نے جاری کیے ہوئے ہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امریکہ کو اپنے وارنٹ کی بہت حیثیت حاصل ہے، اہم تھا۔ امریکہ نے اپنا وارنٹ ایگزیکیوٹ کرا لیا ہے، عالمی عدالت انصاف اپنا وارنٹ ایگزیکیوٹ نہیں کرا سکتی، بلکہ عالمی عدالت انصاف کے جن ججوں نے وارنٹ جاری کیا ہے اب تو امریکہ ان کے اوپر پابندیاں لگا رہا ہے۔ لیکن سربیا کے بھی صدر کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا، میں اگر آپ کو بتاؤں 2001 میں، لیکن وہ بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کیا تھا اور وہاں پہ ان کے خلاف ٹرائل ہوا تھا اور سزا ہوئی تھی۔ اس طرح امریکہ لے کر نہیں آئے تھے یا کسی اور ملک میں۔ پرانے زمانے میں ہم بادشاہ سنتے تھے کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو گرفتار کر کے اپنے دربار میں پیش کرتا تھا، اور پھر وہ پورس والا وہ بھی یاد ہے، ایک بادشاہ وہی سلوک کرے جو دوسرے بادشاہ سے۔ آپ کو وینیزویلا کی بات سمجھنی ہوگی، 303 ارب بیرل تیل ہے وینیزویلا میں، سعودی عرب سے زیادہ تیل ہے وینیزویلا میں۔ دنیا میں وہ تیل سب سے زیادہ وینیزویلا کا ہے، تیل کی لڑائی ہے۔ چینی نمائندے نے وینیزویلین صدر سے ملاقات کی تھی ایک دن پہلے، لیکن چائنا اس کو بچا نہیں سکا، پوٹن بھی اس کو نہیں بچا سکا۔ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ رجیم چینج میں، یوکرین کی جنگ میں پوٹن آہستہ آہستہ بہت ساری کنسیشنز امریکہ کو دے رہا ہے، اور یہ جو 303 ارب بیرل تیل کی لڑائی ہے وہ امریکہ نے جیت لی ہے اور چین اور روس ہار گئے ہیں۔ اور یہ لڑائی، اور یہ اب امریکہ اس سارے تیل پر قبضہ کرے گا، جیسے اس نے صدام حسین کو ہٹا کر عراق کے تیل پر قبضہ کیا، جیسے اس نے قذافی کو ہٹا کر لیبیا کے تیل پہ قبضہ کیا، ویسے ہی اب وینیزویلا کا تیل بھی امریکہ کو حاصل ہو جائے گا۔ اور اس بار تو نیٹو بھی امریکہ کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ اس میں حصہ ڈالے، اپنا کوئی شیئر مانگے، چین اور روس بھی نہیں ہے، یہ تو اکیلا امریکہ کا آپریشن ہے اور امریکہ یہ سارا تیل خود ہی رکھ لے گا۔ یہ بہت دنوں سے آپ دیکھ رہے تھے وینیزویلا کے اوپر امریکی کارروائیاں جاری تھیں۔ ویسے تو امریکہ میں جنگ کی اجازت سینٹ دیتی ہے، لیکن امریکی صدر کے پاس کسی بھی قسم کا آپریشن کرنے کا اختیار ہے۔ یہ صدر کو وینیزویلا سے گرفتار کرنا یا وہ وارنٹ ایگزیکیوٹ کرانا اعلان جنگ نہیں ہے، وہ ایک آپریشن کیا ہے جس کی امریکی آئین میں صدر کو اجازت ہے۔ اس لیے وینیزویلا کا صدر جو ہے وہ اب امریکی عدالتوں سے 40 سال یا 30 سال ڈرگ کارٹل میں سزائیں پائے گا، اور وینیزویلا کی جو نئی حکومت ہے وہ امریکہ کے ساتھ پینگیں ڈالے گی۔ جو وینیزویلا کا تیل ہوگا وہ امریکی معیشت کو ترقی دے گا، اور وینیزویلا اور امریکہ مل کر دنیا میں قدم بہ قدم ہمیں آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مزمل سہروردی، آپ کا بے حد شکریہ۔